अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जहाँ होंगे खैरियत के साथ होंगे और खुशबाश होंगे। और जनाब, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके एक और फेवरेट नावल ए दिल ठहर जा की एपिसोड 2 के साथ। तो जल्दी से एपिसोड का आगाज़ करते हैं, मगर उससे पहले एक काम कीजिए, हमारी वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाला हर नया नावल आपको सबसे पहले पढ़ने को मिल सके। चलिए जनाब, तो स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड को और देखते हैं कि आज के एपिसोड में क्या होने जा रहा है। ए दिल ठहर जा, रिटन बाय कमल अकरम, एपिसोड 2। वो अपनी कार में ही आयशा बेगम और नाज़ली को अस्पताल लेकर आया था। उसके कपड़ों पर लगे खून को देखकर आयशा बेगम और नाज़ली बेहद परेशान हुई थी, मगर उसने उन्हें फ़िज़ा की बाबत कुछ भी नहीं बताया था। इसने आयशा बेगम से बस यही कहा था कि इस वक्त नाज़ली का हार्ट ट्रांसप्लांट होने वाला है, इसलिए वो उन्हें यहाँ लाया है। नाज़ली को ब्लड सैंपल्स के लिए ले जाया गया था, जबकि फ़रहान और आयशा बेगम कॉरिडोर में मौजूद थे। आयशा बेगम ने उससे फ़िज़ा की बाबत पूछा तो उसने कह दिया कि वो घर पर है, कि इस वक्त वो खुद को बमुश्किल संभाल पा रहा था। उन्हें कैसे संभालता? फ़रहान के कहने पर आयशा बेगम ने इजाज़तनामे पर दस्तखत कर दिए थे। कुछ ही देर में नाज़ली को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया था। फ़िज़ा और नाज़ली के टिश्यूज़ मैच कर गए थे। फ़रहान बस साकित निगाहों से सामने दीवार को देखे चला जा रहा था, जबकि आयशा बेगम इसके सर्द और सपाट रवैये पर हैरान और परेशान थी। इससे पहले कि वो उससे इसके रवैये के बारे में वजह पूछती, सामने से आती पुलिस को देखकर चुप रह गई, जो सीधा फ़रहान की जानिब बढ़ी थी। मेरे साथ आइए। फ़रहान उनको लिए आयशा बेगम से कुछ दूरी पे चला गया कि वो उनकी बातें ना सुन सकें। अब बताइए क्या हुआ था? इंस्पेक्टर ने हवालदार को इशारा किया तो उसने वॉइस रिकॉर्डर ऑन किया। आज मैं और मेरी बीवी उसके घर से वापस अपने घर आ रहे थे कि रास्ते में कुछ मोटरसाइकिल सवारों ने हमारी गाड़ी को हिट करने की कोशिश की। उनके पास रिवॉल्वर्स थे, जिनके बल पर उन्होंने हमें गाड़ी रोकने को कहा। मैंने गाड़ी रोकी और उनसे कहा कि जो चाहिए ले लो, मगर सामान देने के बावजूद वो मेरी बीवी से बदतमीज़ी करने लगे थे, जिसकी वजह से हमारे दरमियान हाथापाई शुरू हुई और इस बीच में उनमें से एक ने मेरी बीवी पर गोली चला दी। बोझल और गमज़दा से लहजे में बोलता फ़रहान इस वक्त ज़ब्त के किन मराहिल से गुजर रहा था, ये सिर्फ उसका खुदा ही जानता था। ये हादसा किस जगह पेश आया? इंस्पेक्टर ने पूछा तो फ़रहान ने उस जगह के बारे में बता दिया। और ये हार्ट ट्रांसप्लांट का क्या सीन है? इंस्पेक्टर ने उसे जांचती निगाहों से देखा तो फ़रहान ने अपनी सुर्ख होती आंखें मीच कर खोलीं। मेरी बीवी की बहन के दिल में सुराख है, जिसके लिए डोनर की तलाश जारी थी। आज आखिरी सांसों के साथ मेरी बीवी ने अपनी आखिरी ख्वाहिश जाहिर की कि उसकी मौत के बाद उसका दिल उसकी बहन को ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। फ़रहान ने बेतासुर लहजे में बताया तो इंस्पेक्टर ने तमस्खुराना अंदाज में उसे देखा। बीवी की ख्वाहिश या आपकी? इंस्पेक्टर ने मायने खेज अंदाज में पूछा तो फ़रहान ने सवालिया नज़रों से इंस्पेक्टर को देखा। मैं समझा नहीं आपकी बात। फ़रहान ने अपनी उलझन को सवाल दिया। भाई, साली आधी घर वाली होती है, कहीं उसे पूरी घर वाली बनाने का तो नहीं सोच रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि साली की मोहब्बत में बीवी को खुद ही मरवा दिया हो? इंस्पेक्टर की बात सुनकर उसका दिल चाहा कि उसका मुंह तोड़ दे। मैं दूसरों की तरह बेगैरत नहीं हूँ, जो अपने ही घर की इज्जत पर नज़र रखूँ, और मुझे अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत है। बगैर सबूत के दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना छोड़ दें और मेरी बीवी के कातिलों को ढूंढें। सर्द लहजे में कहता वो मज़ीद कुछ भी कहे, वहाँ से बाहर की जानिब बढ़ गया कि इस वक्त वो आयशा बेगम के सवालों के जवाब नहीं दे सकता था। मोहब्बत खोई थी उसने, और वो मोहब्बत जिसको मिले अभी सिर्फ 3 माह हुए थे। हिजर का ये दौर तो अभी शायद सदा रहने वाला था। उसे अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि उसने अपनी मोहब्बत को खो दिया है और वो कभी उसे देख नहीं पाएगा।
اسے نازلی سے نفرت ہو رہی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ فلزہ اگر اپنی ول پاور استعمال کرتی اور حوصلہ کرتی تو شاید وہ بچ جاتی، مگر اسے اپنی بہن کی پرواہ تھی جس کے لیے وہ حوصلہ ہار گئی تھی۔ اگر نازلی بیچ میں نہ ہوتی تو وہ بچ جاتی۔ وہ یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ یہ سب ایسے ہی ہونا لکھا تھا۔ جب انسان کی موت آنی ہوتی ہے تو کسی نہ کسی بہانے آ ہی جاتی ہے۔ ہسپتال کے احاطے میں موجود سنگی بینچوں پر کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ نیچے گھاس پر بیٹھے رات کا کھانا کھا رہے تھے تو کچھ باتوں میں مصروف تھے۔ وہ ان سب کی طرف دیکھتا اندر کی جانب بڑھ رہا تھا جب اس کی نگاہ اندر سے آتے فاران حسن پر پڑی۔ وہ اسے دیکھ کر چونکا تو تھا مگر زیادہ پریشان اسے فاران کی شرٹ پہ لگے خون کو دیکھ کر ہوئی۔ وہ تیزی سے ان کی جانب بڑھا۔ فاران اپنے دھیان میں سامنے سے آتے یمان احمد کو نہیں دیکھ پایا تھا، تبھی اپنے نام کی پکار پر ٹھٹک کر رکا اور یمان کو دیکھتے جیسے اسے بھری دنیا میں ایک مخلص کندھا میسر آیا تھا۔ یمان بوجھل سے لہجے میں کہتا وہ اس کے گلے آن لگا تھا، جبکہ اس کے بھیگے لہجے اور ٹوٹے بکھرے انداز میں یمان کو کسی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ اور تیری شرٹ پہ یہ خون؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اور بھابھی؟ یمان نے اس کی پشت تھپتھپاتے ایک ہی سانس میں سارے سوال کر ڈالے تھے، جس پر فاران کے آنسو ایک بار پھر اس کے گالوں پر بہہ نکلے تھے۔ بے وفا نکلی وہ، مجھے تنہا چھوڑ کر چلی گئی، فاران نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا تو یمان نے لب بھینچ کر اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اپنے سامنے کیا۔ کیا مطلب؟ یمان جو سمجھ رہا تھا اس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی یمان، میرے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھانے والی مجھ سے پہلے یہاں سے چلی گئی۔ فاران کی حالت دیکھتے اس کا دل کرلا رہا تھا، مگر وہ حقیقت کو بدل بھی نہیں سکتا تھا۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے لیے ہسپتال کے احاطے میں موجود ایک خالی سنگی بینچ کے قریب آیا اور اسے وہاں بٹھا کر خود اس کے لیے پانی لینے چلا گیا۔ یہ پانی پی۔ 5 منٹ بعد وہ فاران کے قریب ہی بیٹھتا پانی والی بوتل کا ڈھکن کھول کر اس کی جانب بڑھا چکا تھا۔ فاران نے آنکھیں مسلتے پانی پینا شروع کیا تھا۔ اب بتا کیا ہوا تھا؟ یمان نے اس کے ہاتھ سے خالی بوتل لے کر بینچ پر رکھی اور سنجیدگی سے پوچھا۔ ہم اس کے گھر سے ڈنر کے لیے نکل رہے تھے جب راستے میں فاران دھیمے لہجے میں اسے ساری بات تفصیل سے بتانے لگا جسے وہ لب بھینچے سنے گیا تھا۔ یہ سب اس نازلی کی وجہ سے ہوا ہے یمان، اگر وہ نازلی کا نہ سوچتی تو وہ آج ٹھیک ہوتی، لیکن اسے خود سے زیادہ نازلی کی پرواہ تھی۔ فاران کے لہجے میں نازلی کے لیے نفرت ہی نفرت تھی، جس پر یمان نے ایک گہرا سانس بھرا۔ اس میں نازلی کا کوئی قصور نہیں ہے فاران، اس نے تو یہ سب نہیں کیا نا، اور بھابھی کی موت ایسے ہی لکھی تھی، تو نازلی سے بدگمان مت ہو۔ یمان نے اسے سمجھانا چاہا مگر اس وقت وہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اگر فلزہ نازلی کے بارے میں چھوڑ کر اپنے بارے میں سوچتی کہ اسے میرے لیے ٹھیک ہونا ہے تو آج وہ میرے ساتھ ہوتی، مگر خیر مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، فاران تلخ لہجے میں کہتا سر جھٹک گیا۔ بھابھی کا پوسٹ مارٹم؟ یمان نے ابھی کہنا شروع ہی کیا تھا کہ جب فاران نے سختی سے اسے ٹوکا۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں اس کی بے حرمتی نہیں ہونے دوں گا، کسی قیمت پر نہیں۔ فاران نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ مگر تم اگر FIR کٹواؤ گے تو پولیس پوسٹ مارٹم لازمی کروائے گی، اور جو کچھ تم نے بتایا ہے اس سے یہ تو واضح ہے کہ وہ لوگ قتل کے ارادے سے نہیں آئے تھے، یمان نے سنجیدگی سے کہا تو فاران نے تلخ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ میں اپنی بیوی کے گناہ گاروں کو سزا بھی نہ دلواؤں؟ فاران نے سرد لہجے میں کہا تو یمان نے نفی میں سر ہلایا۔ میرا ایسا کوئی مطلب نہیں ہے، مگر تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ پولیس چھان بین کرنے کے لیے پوسٹ مارٹم لازمی کروائے گی، اور یہ پاکستان ہے اور یہاں کے قانون کو تو تم بھی اچھے سے جانتے ہو کہ سالوں بعد بھی انصاف نہیں ملتا۔ کیس کر بھی دو گے تو کس پر؟ ان چوروں پر جن کو دیکھا تک نہیں تم نے؟
یمان نے سنجیدگی سے اسے ہر پہلو سے آگاہ کیا تھا، مگر وہ کوئی جواب دینے کے بجائے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم سے مشورہ نہیں مانگا میں نے، کل جنازے میں شرکت کرنی ہو تو آ جانا، دو ٹوک انداز میں کہہ کر وہ ہسپتال سے باہر نکل گیا تھا۔ یمان اس کا دکھ سمجھ سکتا تھا، مگر اس کے دکھ کا مداوا نہیں کر سکتا تھا کہ یہ اس کے بس سے باہر تھا۔ یمان فاران کے جانے کے بعد بوجھل دل سے اندر کی جانب بڑھا تھا، جہاں اس کے دادا اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی وہ بیڈ پر نیم دراز تھے۔ ایک نرس ان کا بلڈ پریشر چیک کر رہی تھی، جبکہ خود وہ ہاتھوں میں اخبار پکڑے ہوئے تھے۔ یہ کوئی وقت ہے اخبار پڑھنے کا؟ یمان نے ان کے قریب کرسی پہ بیٹھتے ہوئے کہا تو وہ بغیر اسے دیکھے ہنکارا بھر گئے۔ آپ سے بات کر رہا ہوں میں، یمان نے نرس کے جانے کے بعد ذرا بلند آواز میں کہا، مگر وہ ہنوز اسے نظر انداز کر رہے تھے۔ دادا، یمان نے احتجاجی انداز میں انہیں پکارا تو انہوں نے اپنا چشمہ اتارتے سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ مجھے وعدہ خلاف لوگوں سے کوئی بات نہیں کرنی۔ ان کا روٹھا روٹھا سا انداز دیکھتے یمان نفی میں سر ہلا گیا۔ آپ کو پتہ ہے میری جاب کیسی ہے، پھر یہ شکوہ کیوں؟ یمان نے نرمی سے ان سے کہا، تمہاری جاب سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے مجھ سے صبح کے وقت آنے کا وعدہ کیا تھا کہ یا نہیں؟ ان کے سخت انداز پر وہ بے بسی سے انہیں دیکھے گیا۔ کیا تھا وعدہ، اس نے دھیمے سے لہجے میں اقرار کیا۔ کل صبح کا گیا وہ اس وقت واپس آیا تھا۔ اس نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ صبح کے وقت آئے گا، مگر اب رات ہو گئی تھی۔ تو پھر وعدہ خلافی کیوں کی؟ تم مجھے یہاں چھوڑ کر بھول جاتے ہو؟ اگر اتنا ہی بوجھ بن گیا ہوں تو چھوڑ دو کسی اولڈ ایج ہوم میں، دادا نے کڑے انداز میں کہا تو وہ تڑپ کر ان کے ہاتھ تھام گیا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ کے علاوہ میرا ہے ہی کون؟ ایسی باتیں کر کے مجھے شرمندہ تو مت کریں، اور آئندہ ایسا نہیں ہوگا، یقین کریں میرا۔ یمان نے انہیں یقین دلانا چاہا۔ میرے سے وعدہ کرو گے، پھر سے وعدہ کرو گے اور پھر توڑ دو گے۔ تم رہنے دو میاں، انہوں نے طنز کیا، جسے وہ چپ چاپ پی گیا۔ ڈسچارج مل گیا ہے آپ کو، اور ابھی ہم گھر جا رہے ہیں۔ یمان نے انہیں اطلاع دی اور سائڈ ٹیبل سے ان کی دوائیاں اٹھانے لگا۔ اتنی جلدی؟ ابھی تو میں نے لیلا کے ہاتھ کا سوپ پینا تھا۔ انہوں نے خفگی سے اسے دیکھا تو اس نے نفی میں سر ہلاتے انہیں دیکھا۔ آپ کہتے ہیں تو میں رشتے والی آنٹی سے بات کر لیتا ہوں، پھر کسی لیلا کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو۔ یمان کے انداز میں سنجیدگی تھی، مگر بدلے میں وہ اسے ملامتی نگاہوں سے گھورنے لگے۔ تم سے تو کوئی بات کرنا ہی فضول ہے۔ اب یہ میری نہیں تمہاری شادی کی عمر ہے، اور اب تم نہیں میں کسی رشتے والی آنٹی سے تمہارے بارے میں بات کرتا ہوں۔ غصے سے کہہ کر وہ چشمہ اٹھائے بیڈ سے اترے اور جوتا پہنا، جبکہ ان کے منہ سے آنٹی کا لفظ سن کر یمان زیر لب مسکرایا۔ جب کرنی ہوگی بتا دوں گا، آپ کو کسی سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات کو ٹالتا وہ انہیں لیے باہر کی جانب بڑھا۔ اس نے انہیں فلزا کے بارے میں نہیں بتایا تھا کہ پہلے ہی ان کی طبیعت خراب تھی، اور یہ خبر سنا کر وہ کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ یمان احمد انور صاحب کا اکلوتا پوتا تھا، جو بچپن سے اب تک انور صاحب کے زیر سایہ بڑا ہوا تھا۔ یمان کے والد احمد علی بھی انور صاحب کے اکلوتے بیٹے تھے۔ احمد صاحب کی والدہ ختیجہ بی بی تو بہت عرصے پہلے ہی وفات پا چکی تھی، مگر احمد صاحب اور ان کی بیگم بھی کافی عرصے پہلے ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں وفات ہو گئی تھی۔ تب یمان صرف 15 سال کا تھا۔ انور صاحب نے ہی بیٹے اور بہو کے گزرنے کے بعد یمان کو سنبھالا تھا۔ وہ اپنے دادا سے بہت محبت کرتا تھا، تبھی جلد ہی سنبھل گیا تھا۔ یمان اس وقت 32 سال کا تھا اور جرنلزم اس کا پیشہ تھا۔ بچپن سے ہی وہ اپنے دادا انور صاحب سے بہت اٹیچ تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ دوستوں کی طرح ہی پیش آتے تھے۔ یمان کا اس دنیا میں صرف ایک ہی خونی رشتہ موجود تھا، اور وہ اس کے دادا تھے، جن کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ آج کل وہ اپنے کام میں ہی مصروف تھا، تبھی وہ ہسپتال میں ان سے ملنے نہیں آ سکا تھا، جو کچھ دن پہلے ہی بی پی ہائی ہو جانے کی وجہ سے ہسپتال ایڈمٹ ہوئے تھے۔
فاران بیٹا، تم نے فضا کو فون کیا؟ وہ اکیلی ہوگی گھر پر، کہیں پریشان نہ ہو رہی ہو؟ عائشہ بیگم نے دیوار سے ٹیک لگائے فاران سے پوچھا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی نازلی کو اسٹریچر پر ڈال کر روم میں منتقل کیا گیا تھا۔ سرجری کامیاب ہوئی تھی، جس پر عائشہ بیگم نے خدا کا لاکھ شکر ادا کیا تھا، اس بات سے انجان کہ ان کی ایک بیٹی اگر نئی زندگی پا گئی تھی تو دوسری بیٹی جان کی بازی ہار گئی تھی۔ فاران کا سرد رویہ انہیں جانے کیوں پریشان کر رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر نازلی کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ تم کچھ بول کیوں نہیں رہے فاران؟ انہوں نے ایک بار پھر فاران کی طرف دیکھا تھا، مگر اس کی نگاہیں آپریشن تھیٹر کی جانب تھیں، جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر سے ایک اور اسٹریچر باہر لایا جا رہا تھا۔ اس کی نگاہوں کے تعاقب میں عائشہ بیگم نے بھی اس طرف دیکھا تھا جہاں اسٹریچر پر موجود ایک وجود تھا، مگر وہ وجود سر سے لے کر پاؤں تک سفید چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ تبھی وہ اس وجود کا چہرہ دیکھنے سے قاصر تھیں۔ میل نرس اسٹریچر کو دھکیلتے ہوئے لے جانے لگے جب فاران نے انہیں روکا اور اس بے جان وجود کے قریب آیا۔ عائشہ بیگم بھی اس کو دیکھتی قریب چلی آئی تھیں۔ ان کے قریب آتے ہی فاران نے اس وجود کے چہرے سے چادر کھسکائی تھی۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر بہا تھا، جبکہ عائشہ بیگم لڑکھڑائیں۔ فلزا! ایک چیخ کی مانند ان کے منہ سے فلزا کا نام نکلا تھا، جبکہ فاران بس فلزا کا زرد چہرہ دیکھے چلا جا رہا تھا۔ فاران یہ کیا ہوا میری بچی کو؟ یہ بول کیوں نہیں رہی؟ وہ روتی ہوئی دیوانہ وار فلزا کا چہرہ چومتی فاران سے پوچھنے لگی، جو یک ٹک فلزا کو دیکھتا جا رہا تھا۔ میں تم سے پوچھ رہی ہوں فاران، کیا ہوا ہے میری فلزا کو؟ عائشہ بیگم نے بت کی مانند کھڑے فاران کا گریبان دبوچا، مگر وہ ہنوز ساکت تھا۔ یہ اب اس دنیا میں نہیں رہی میم۔ فاران کی مشکل ایک میل نرس نے آسان کی تھی، جبکہ عائشہ بیگم کی سماعتیں اس خبر کو سہن نہیں کر پائی تھیں۔ اپنے حواس کھوتی وہ لہرا کر فاران کے بازوؤں میں جھول گئی تھیں۔ فلزا کی ڈیڈ باڈی کو لے جایا گیا تھا، جبکہ فاران عائشہ بیگم کو قریبی کمرے میں لے گیا تھا۔ ان کا بی پی شوٹ کر گیا تھا اور وہیں موجود نرس نے انہیں اٹینڈ کیا تھا۔ وہ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہوش میں آئی تھی۔ جب سے ہوش میں آئی تھیں، فاران کے گلے لگے فلزا کا نام لیتی بس روئے چلی جا رہی تھیں۔ فاران نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی اس نے کوئی تسلی کا لفظ کہا تھا، بس انہیں رونے دے رہا تھا۔ ان کا غم اس کے چند تسلی کے الفاظ ختم نہیں کر سکتے تھے۔ ان سب میں ضبط کی کوشش میں اس کی آنکھیں سرخ تر ہوتی گئی تھیں۔ آپ کی دوسری پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے سر، ایک نرس نے فاران کو آ کر اطلاع دی تو اس نے دھیرے سے عائشہ بیگم کو خود سے الگ کیا۔ یہ سب کیسے ہو گیا فاران؟ میری فلزا، وہ تو ایک دم ٹھیک تھی، پھر یہ سب کیسے ہو گیا؟ اور ضلع کا ڈونر کیسے اتنی جلدی مل گیا؟ نرس کے جانے کے بعد عائشہ بیگم نے روتے ہوئے فاران سے سوال کیا تھا، جس پر اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے خود کو جیسے کمپوز کرنا چاہا تھا۔ چپ کیوں ہو؟ کچھ تو بتاؤ مجھے۔ اس کی چپی پر عائشہ بیگم چیخ اٹھی تھی۔ جواباً وہ دھیمے لفظوں میں انہیں سب کچھ بتاتا چلا گیا تھا، جسے سن کر عائشہ بیگم مزید رونے لگی تھیں۔ فلزا کی آخری خواہش سن کر انہیں نازلی کا خیال آیا تھا۔ جب اسے پتہ چلے گا تو وہ کیسا رد عمل دے گی۔ مجھے میری بچی کے پاس لے چلو فاران، میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ عائشہ بیگم نے فاران سے التجا کی تو وہ نفری میں سر ہلا گیا۔ میں فارمیلٹیز پوری کر لوں، پھر اسے گھر لے جائیں گے، آپ نازلی کے پاس جائیں۔ فاران نے سپاٹ لہجے میں کہا تو وہ سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ فاران نے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں سے آنکھوں کو دبایا جو اب درد کرنے لگی تھیں، پھر عائشہ بیگم کے پیچھے ہی کمرے سے باہر نکل گیا۔ عائشہ بیگم ابھی نازلی کے کمرے کے باہر پہنچی ہی تھیں جب اندر سے انہیں ایک فیمیل ڈاکٹر باہر نکلتی نظر آئی۔ آپ پیشنٹ کی والدہ ہیں؟ ڈاکٹر نے پوچھا تو وہ سر ہلا گئیں کہ بولنے کی سکت وہ خود میں نہیں پاتی تھیں۔ پیشنٹ کی ابھی سرجری ہوئی ہے تو ان کے لیے کسی بھی قسم کی ٹینشن لینا ٹھیک نہیں۔ آپ دھیان رکھیے گا کہ ان کو کوئی ایسی بات نہ بتائی جائے جس سے وہ سٹریس لیں۔
ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا تو وہ آنسو پونچھ کر اندر کی جانب بڑھی۔ سامنے ہی نازلی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، جو اس وقت مریضوں کے مخصوص کپڑوں میں ملبوس تھی۔ اس کے منہ پر آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا اور ایک ہاتھ پہ کنولا، جبکہ سائڈ پر رکھی مشینوں میں مختلف ریڈنگز چل رہی تھیں، جن میں سے ایک ریڈنگ اس کی دھڑکنوں کی تھی، جو نارمل چل رہی تھی۔ ضلع انہوں نے اس کے قریب آ کے اس کی پیشانی چومتے بھیگے لہجے میں اسے پکارا تو اس نے دھیرے سے آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا۔ ماں کو سامنے دیکھ کر وہ مسکرائی اور کچھ بولنے کی کوشش کی۔ کچھ بھی مت بولو، ابھی تم مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو، عائشہ بیگم نے اسے ٹوکا تو وہ ہلکا سا سر ہلا گئی۔ فلزا آپی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد نازلی نے عائشہ بیگم کو پکارا، جو خود پر ضبط کرنے کی جدوجہد میں تھی۔ وہ ابھی گھر گئی ہے، جلد ہی آ جائے گی۔ عائشہ بیگم نے اسے ٹالا تو وہ آنکھیں موند گئی کہ دوائیوں کی وجہ سے وہ غنودگی محسوس کر رہی تھی۔ عائشہ بیگم نے سختی سے آنکھیں میچ کر اندر سے آنکھوں سے امڑتے آنسوؤں کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی تاکہ وہ دیکھ نہ لے۔ جاری ہے۔ جی تو ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ ہوپ سو آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب کہانی میں کیا ہوگا؟ کیا فاران نازلی سے کوئی بدلہ لے گا یا کیا ہوگا؟ یہ سب جاننے کے لیے جڑے رہیے کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ۔ بہت جلد ہم ایپیسوڈ 3 کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔